बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका जो एक सिफारतकारी जंग के बाद उसका माहौल जारी है उसके बारे में बात होगी। फिर उसके बाद बल्तिस्तान की कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इंटरनेशनल जो दीगर कुछ अफेयर्स हैं उन पे बात होती है। सबसे अहम डेवलपमेंट आज की वो ये कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो स्विट्जरलैंड के अंदर एक राउंड हुआ है डिस्कशंस का, मुज़ाकरात जो कल, उसमें पाकिस्तान और कतर ने मीडिएटर का बहुत खूबसूरत किरदार अदा किया। नो डाउट कि पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिएटर का रोल प्ले किया गया डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को पूरी दुनिया इस वक्त सराहती है। अब इन मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये तो तय हो चुका कि 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप जो है उस पर इन दोनों फरीकैन ने इत्तेफाक कर लिया। एंड इट इज़ हिस्टोरिक एज वेल कि ये जो दोनों फरीकैन है ये आमने सामने आए दिहाइयों के अंदर, और पाकिस्तान ने इन दोनों को एक ही कमरे में ला खड़ा किया, एक ही टेबल पे बिठा दिया। दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ बिग। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मसाइल हैं, तो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ के उनके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल ये जो मैं बात कर रही हूँ स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाले मुज़ाकरात के राउंड के हवाले से, तो इसका खैर मकदम किया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से भी। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उनके मुताबिक कि जो मुज़ाकरात हैं वो मस्बत माहौल में हुए और मुस्तकबिल में भी मजीद इस तरह के जो राउंड्स हैं तकनीकी एतबार से, चूंकि इनका आगाज़ टेक्निकल लेवल पे हो चुका है, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये आगे भी जारी रहेगा। अब इसी तनाजुर में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के पाकिस्तान के मुमकिन दौरे की खबरें भी सामने आ रही है। उसमें बायलैटरल डिस्कशंस भी होनी है। जो अभी तक इस पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि बायलैटरल एक तो टाइज, फिर ट्रेड और दीगर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कशन में आ सकते हैं अगर कल उनका ये जो मुमकिन दौरा है ये अगर हो जाता है। और फिर पाकिस्तान के सफारती किरदार के एतराफ़ और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसमें मजीद बेहतरी की अलामत भी समझा जा रहा है इस दौरे को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान और फिर जो कतर और स्विट्जरलैंड के किरदार को भी सराहा गया है। अब उसके बाद जी बहुत से इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी सामने आ रही हैं। आपको याद है आज से कुछ दिन पहले ही जीबी के अंदर इलेक्शंस हुए थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि वफाक के अंदर तो इत्तेहादी जमातें, वहाँ भी वो बिल्कुल हमें एक दूसरे के ऑपोजिट जाके कॉन्टेस्ट करती हुई दिखाई दी थी। अब जबकि इंतखाबात के बाद कुछ नताइज आ गए, वो इंतखाबात के नताइज रोके भी गए और वो क्या हुआ वो मामला पूरी एक अलग स्टोरी है, एक लंबी डिबेट है, उस पर बात होती है प्रोग्राम में। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हम समझ रहे थे कि शायद इत्तेहाद हो जाएगा, लेकिन अब ये पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान इत्तेहाद आज कायम हो चुका, जिसके नतीजे में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि सीएम के लिए भी नाम भिजवा दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। अमजद साहब है जिनका नाम भेजा गया। तो ये सियासी तोड़ जोड़ इस वक्त जारी है गिलगित के अंदर भी, और बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए या अलीम खान साहब, इनके दरमियान रवाबत बड़े तेजी से नजर आ रहे हैं हमें हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां पे गई, ये मेरा सवाल होगा प्रोग्राम के दौरान। नवाज शरीफ साहब ने भरपूर कैंपेन की थी, तो क्या उनको एक बार फिर से जरा साइडलाइन कराया गया, ये हुआ क्या? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां पे गई? एनी हाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात करूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि बजट केपी का पेश होना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेश तो हो चुका है, लेकिन उसे मशरूत कर दिया गया इमरान खान की रिहाई से। जो एनईसी के अंदर वफाक ये डिमांड कर रहा है कि सूबे अपना रोल अदा करें, अपने एनएफसी से कुछ कट करके वो वफाक को दिया जाए। अब मोस्ट प्रॉब्ली 37% के करीब पहुंच चुका है, तो दो सूबे तो ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने ये कह दिया कि केपी तब तक अपना कोई शेयर नहीं देगा जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती। तो यहाँ पे सवाल ये कि मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, कोई मुलाकात का कोई माहौल है नहीं, तो मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही और फिर पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी? इसके अलावा भी मेरे दीगर कुछ टॉपिक्स हैं कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इतनी ज़्यादा ईरान यूएस फ्रंट पे, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को किस तरह होगा, ये किस तरह से ट्रांसलेट करेगी हुकूमत पाकिस्तान की आवाम के लिए? इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना शहरयार अहमद, और साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत अवान साहब। आप दोनों का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। राना साहब आपकी तरफ आती हूँ। पहले तो जाहिर है आप हुकूमत का हिस्सा हैं, बहुत आपको मुबारकबाद पेश करना भी बनता है, शफकत साहब को भी बनता है और पूरे पाकिस्तान को बनता है कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी एक कामयाबी समेटी है जहाँ पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान की ये जीत पूरी दुनिया को दिखाई देती है और पूरी दुनिया पाकिस्तान को अब सीरियसली लेती है। तो सर ये जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसका कुछ आउटकम भी होगा जो कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी होगा, तो वो किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा हुकूमत की तरफ से?
28 फरवरी 2026 کو جب یہ مشرق وسطیٰ کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو ہم لوگ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ جنگ جو ہے ڈائریکٹلی افیکٹ کر گئی، اور جس کی وجہ سے ہمارے اس ملک کے اندر ایک جو ہے طوفان آیا، جو جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے بحران جو ہے ان کو دیکھنا پڑا اور ان کو فیس کرنا پڑا۔ اچھا، اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے کوشش کی کہ 3 ہفتے تک ہم لوگ جو ہیں جو ہے پیٹرول پرائسز کی ہائیک کو عوام تک پاس آن نہ ہونے دیں، اور 128 ارب روپیہ جو ہے ہم لوگوں نے پیٹرول کی مد میں لوگوں کو سبسڈائز کیا، لیکن بدقسمتی سے آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے ان کی جو کنڈیشنز تھی ان کو ہمیں ماننا پڑا۔ اچھا، خدا تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے کہ 1 سال پہلے آپ جانتی ہیں کہ جس طرح پاکستان نے پوری دنیا کے اندر ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے رہتے ہوئے پاکستان کے وقار کو اس ٹائم بلند کیا جب ہمارے دشمن نے اپنی گندی اور میلی نظروں سے ہماری طرف دیکھا، اور یہ سب چیزیں میں اکنالج کرتی ہوں، اسی لیے میں نے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کی۔ میں نے کہا اس کا ایک عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے، ٹریڈ کے لیے کیا ہوگا، اکانومی کے لیے۔ پلیز پلیز جی میں اسی سائڈ پہ آ رہا ہوں۔ نمرا، آپ جانتی ہیں کہ اس ٹائم جو حالات ہیں، پاکستان نے شکر الحمدللہ اپنا رول پلے کر کے ہمیں اس جو ہے سٹیج پہ لے آئے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا جیسے ہی یہ ایگریمنٹ سائن ہونے کے لیے کی بازگشت ہوئی اور چیزیں فائنل ہوئیں، تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول پرائسز جو ہیں اس کا ڈپ آیا، اور اس کا جو ریلیف تھا وہ عوام کو پاس آن کیا گیا۔ 74 روپیز جو ہے وہ جو ہے ڈائریکٹلی عوام کو جو ہے پاس آن کیا گیا، اور پیٹرول پرائسز جو ہے ڈاؤن کی گئیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ نیئر فیوچر کے اندر جیسے ہی یہ ایگریمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو پرائسز ہیں وہ بھی ڈاؤن آئیں گی، لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا، جو ابھی 60 دن کے اندر جو ان کی ٹرمینالوجیز ہیں، ایس او پیز ہیں، جب یہ بنیں گے ایران اور امریکہ کے، تو اس کے اندر امید ہے ہمیں کہ ایران کے اوپر سے جو سینکشنز ہیں جو 47 ایئرس سے امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، اس میں کچھ ایز آؤٹ ہوگا۔ اگر ایز آؤٹ ہوگا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہماری ایران پاکستان پائپ لائن گیس کی ہے، جو اپنے ہاف تکمیل ہو چکی تھی پھر رک گئی، اس کو ہمیں جو ہے کنڈیشنز کو جو ہے ایز آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کا سب سے بڑا ریلیف ہوگا، اور ریلیف پاکستانی عوام کو پاس آن کیا جائے گا، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز کرے گی۔ اسی طرح اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہماری اس معاشرے کے اندر کنٹریبیوشن کریں گے، لیکن بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان نے اپنا رول پلے کیا، سخت وقت کے اندر پلے کیا۔ ہمارے سیاسی قیادت جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا ڈراسٹیکلی اپنا رول پلے کیا، اور اسپیشلی ہماری جو عسکری قیادت ہے فیلڈ مارشل صاحب نے اپنا رول پلے کیا۔ یہ صرف ہم نے پلے کیا پاکستان کی عوام کو 74 روپے پیٹرول کی پرائسز کم کی گئی ہیں۔ تو شہریار صاحب، میں آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کراتی چلوں کہ جو سمری گئی تھی وہ کچھ غالباً 120 سے 125 کے درمیان گئی تھی، اتنے کم ہونے چاہیے تھے، لیکن ابھی بھی حکومت نے 74 روپے کیے، یعنی کہ اور یہ بھی کوئی عوام پہ احسان نہیں کیا گیا، یہ تو جنگ کی وجہ سے بڑھائے گئے تھے، تو یہ ان کو کم کرنا بنتا ہی تھا۔ ابھی بھی 50 سے 60 روپے صرف جنگ کی وجہ سے جو بڑھے تھے وہ گنجائش ابھی بھی موجود ہے، جو کہ پہلے سے ہی کم ہو جانے چاہیے تھے۔ احسان نہیں ہوتا، یہ عوام کا رائٹ ہے، ہمارا فرض ہے، ہم لوگ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام تو سر میں پی ایم ایل این کو اپریشیٹ اس دن کروں گی جس دن وہ اپنی لیوی سے ذرا عوام کو جو 120 روپے آپ لوگ لے رہے ہیں وہ کم ہوگا، اس دن میں زیادہ اپریشیٹ کروں گی۔ اور آج میں جو آپ کے ظاہر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اتنے بڑے ونز ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہی ہوں۔ ابھی شفقت صاحب کی طرف چلتے، پھر میں واپس آپ کی سائٹ پہ آتی ہوں۔ شفقت صاحب، اتنی بڑی پاکستان کی جیت ہے، ہماری حکومت نے بڑا اچھا، شہباز شریف صاحب وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، فیلڈ مارشل ہیں، تو یہ جو پوری ایک ڈیولپمنٹ ہے، جیت ہے پاکستان کی، آپ لوگ اس کو اکنالج کرتے ہیں؟ ہم اکنالج کرتے ہیں جی، لیکن ہم اکنالج اس وقت کریں گے کہ جب یہ ڈیلیور ہوگا غریب آدمی کو۔ آج تو یہ حالت ہے کہ ابھی جو بجٹ پیش کیا ہے گورنمنٹ میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 8500 روپے کمانے والا غریب آدمی نہیں ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جس بندہ 8500 میں ایک فیملی ہے، میاں بیوی اور 2 بچے ہیں ان کے، تو صرف ان کا دودھ مجھے 1 ویک کا ہی پورا کر کے دے دیں۔ تو آج تو گورنمنٹ اس پوزیشن پہ کھڑی ہے کہ جب وہ یہ کہیں کہ یہ 8500 کمانے والا بھی غریب آدمی نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ہر شعبہ زندگی، وہ زراعت ہو، وہ ٹریڈ ہو، وہ کوئی بھی کاروبار، چھوٹا کاروبار، بڑا کاروبار، نہ تو اس بجٹ میں ان کے لیے کچھ ایسا رکھا ہے جس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور نہ کوئی ایسی پالیسی نظر آتی ہے فیوچر میں۔ کیا ہے شفقت صاحب، کیا بجٹ میں کیا خامی ہے؟ بجٹ میں یہ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ زراعت کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا، صنعت کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا، اور
آج آپ ملک صرف اور صرف چلا رہے ہیں پیٹرول پر جو لیوی دے رہے ہیں اور جو آپ اس کے بجلی کے بل لے رہے ہیں، ان پہ جو ٹیکس لے رہے ہیں، آپ کب تک ملک ان چیزوں پہ چلائیں گے؟ ابھی جب جیسے آپ کہہ رہی تھیں پیٹرول کی جو پرائس تھی 258 روپیز، وہ بھی بہت زیادہ تھی، اس پہ بھی ہم بہت زیادہ لیوی لے رہے تھے. پھر جنگ کا بہانہ بنا کے ہم نے اس کو بڑھا دیا، اور ٹھیک ہے عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں جی. آج تو عالمی منڈی میں قیمتیں اس سے بھی کم ہو گئی ہیں جو وہ پہلے تھیں. تو آج تو اس کو 258 کیا 230 تک پھر لانا چاہیے تھا. آج بھی آپ 70 روپے اس حساب سے بھی زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کون سا ریلیف دے رہے ہیں عام آدمی کو؟ آپ عام آدمی کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ مجھے 5 سالوں میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس گورنمنٹ نے عام آدمی کے لیے کچھ کیا ہے. صحت کی سہولت چھین لی ان سے جو خان صاحب نے دی تھی، 10 لاکھ روپے ہر آدمی کے پاس تھا. ویسے جو بجٹ میں انہوں نے کٹ لگوایا ہے NFC کے اوپر، پنجاب اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، سندھ کر رہا ہے، تو یہ آپ کو مناسب فیصلہ لگتا ہے بطور ایک اپوزیشن؟ دیکھیں جی، اگر صوبوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو یہ ان کی سویٹ ول سے انہوں نے کیا ہے، کوئی زبردستی تو کسی پہ نہیں تھی. لیکن وفاق کو بجائے صوبوں کو سپورٹ کرنے کے ان سے واپس فنڈ مانگنا، یہ کبھی بھی مناسب نہیں رہا. اچھا، یہ مناسب بالکل نہیں ہے مناسب. اب میں تو صرف اس بات پہ آ جاؤں کہ ان کے پاس پالیسی کیا ہے، آپ نے ملک کیسے چلانا ہے ان 5 سالوں میں. مجھے صرف وہ کوئی اسٹریٹجی بتا دیں کہ یہ اسٹریٹجی ہے جی، ہم اس لائن پہ اس ملک کو چلائیں گے. جتنی انویسٹمنٹ کے وعدے کیے گئے تھے کہ جی فلاں ملک سے اتنی آئے گی، فلاں ملک سے اتنی آئے گی، فلاں ملک سے اتنی آئے گی. بڑے بڑے میٹنگز ہوئیں ہماری بزنس مین کے ساتھ، ایک وفد بلایا گیا باہر سے کہ جی یہ بزنس مین ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ انویسٹمنٹ کریں گے. وہ ایک علیحدہ بات کہ وہ سارے کے سارے بیچارے مزدور تھے اور ورکر کلاس تھی جن کو یہاں پہ لا کر بٹھایا گیا اور ایک چھوڑا گیا شوشا کہ جی یہ بزنس مین ہے اور یہ انویسٹمنٹ کریں گے. صرف وہ انویسٹمنٹ بتا دیں آج تک جو یہ لے کے آئے ہیں. صرف یہ بتا دیں کہ کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ 98 کے قریب ہیں جو اس ملک سے چلی گئی ہیں ان 5 سالوں میں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے. تو کیا آپ کے پاس روڈ میپ ہے کہ آپ اس ملک کو چلا پائیں گے؟ صرف یہی ہے کہ آپ نے ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں اور آپ نے لیویز لگا کے لوگوں کی جیبوں سے پہ ڈاکہ ڈال کے آپ نے ملک چلانا ہے؟ تو کوئی یہ پالیسی نہیں. چلتی ہوں ذرا پھر شہریار صاحب کے پاس. ناظرین، ہماری گفتگو یہاں پہ جاری رہتی ہے. نیوز ٹو نائٹ میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ. شہریار صاحب کچھ سوالات پوچھیں شفقت اوان صاحب نے بطور اپوزیشن آپ سے کہ آپ کی دور حکومت اب 5واں سال چل رہا ہے، FDI کتنا بڑھا، آپ لوگوں کی وجہ سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کتنی وہ پاکستان کے اندر آئیں، آپ نے صنعت کے لیے کیا کیا، زراعت کے لیے کیا کیا. پاکستان ایک ایگری اکانومی ہے تو ہمارا جو کسان ہے اس کا پرسکون ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن ایک کسان کو ہم ہمیشہ زیادہ رلتا ہوا ہی دیکھتے ہیں اس ملک کے اندر. تو اس بجٹ نے کتنا ریلیف دیا ہے کسان کو جو ہم یہ کہہ سکیں کہ آج پاکستان اگر صلح کروا رہا ہے 2 ممالک کے درمیان تو ہمارے اندرونی حالات بھی بڑے اچھے ہیں؟ اچھا دیکھیں نمرا، میں نے اپنے بھائی کو بڑے اچھے طریقے سے اور بالکل وداؤٹ انٹرپٹ کیے ہوئے میں نے سنا. میں بھی امید کروں گا بھائی مجھے سنیں گے. ایشو آپ کے سامنے ہے کہ 2017 کے اندر جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے IMF کو اس ٹائم خیر بات کہہ دیا تھا اور ہم لوگ اس چنگل سے باہر نکل آئے تھے جس چنگل کا آج ہمیں سامنا ہے. پھر 2020 اور 2021 کے اندر IMF کو ہمارے اوپر مسلط کس نے کیا ہے؟ یہ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. یہ تو ان کے اس ٹائم پہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب جنہوں نے IMF کو ہمارے اوپر مسلط کیا. IMF کو مسلط کر کے اور خود جو ہے وہ چھوڑ کے ہمیں اس چنگل میں چلے گئے. جب ہم لوگوں نے 10 اپریل 2022 کو پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تھی ایک آئینی طریقے کے ساتھ تو اس ٹائم خدا نہ خواستہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے دہانے کے اوپر ہے اور پاکستان کو گرے لسٹ کی طرف ان کی گورنمنٹ دھکیل رہی تھی. یہ میکرو اکانومک ایک سٹیپ تھا، چلے مان لیا کہ PMLN نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، لیکن اس کے بعد سر مائکرو اکانومک سٹیپس بھی میں نمرا اسی طرف آ رہا ہوں.
ہم لوگ مسلم لیگ نون واحد وہ گورنمنٹ تھی جس نے اپنا پولیٹیکل ایسٹ داؤ پہ لگا کے ایک چیلنج کی طرح اس ملک کو ایکسیپٹ کیا، اور ہم لوگوں نے شکر الحمدللہ 2022 کے بعد آج ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ہم لوگ ہماری کچھ اپنی جو ہے بکٹ ہے، ہم اس بکٹ کے اندر رہ کے کھیلتے ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے لوگوں کو ایز آؤٹ کر سکیں. دیکھیں ہماری جب تک بکٹ تھی ہم لوگوں نے لوگوں کو 128 بلین پاک روپی کی سبسیڈائز کیا، لیکن ہمارے اوپر جو ان لوگوں نے ہمیں مسلط کیے ہوئے ہیں IMF، اس کی وجہ سے ہمیں وہ بکٹ سے باہر نکلنا پڑا. جہاں تک ان کے سوال کا جواب ہے، یہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری جو صنعتوں کا شرح نمو ہے وہ 6.1% جو ہے خدمات کے شعبے کے 4.1% بڑھی ہے. ایران اور امریکہ جنگ اور سیلاب کے باوجود جو ہماری شرح نمو ہے 3.7% گئی ہے. اسی طرح ہماری جو دفاعی صنعت ہے وہ اس ٹائم اتنی فلورش کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر کہ ہمارے پاس دفاعی انسٹرومنٹ کے آرڈرز آ رہے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ میں 17 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکے ہیں. جب یہ گئے تھے اس ٹائم کیا حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح افراط زر جو تھی ان کے دور میں 23.4 کے اوپر کھڑی تھی اور 4.5% کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ٹیک پروفیشنل جو ہیں وہ ہمارے 25,000 سے زائد روزگار کھڑے ہیں اپنا گھر اسکیم کے تحت. شہریار صاحب مجھے ایسے لگ رہا ہے میں کہیں جنت میں آ گئی، مجھے ایسے لگ رہا ہے میں کہیں جنت میں آ گئی اور مجھے تعلیمی وسائل دیے جا رہے ہیں. شہریار صاحب ملک کی دفاع کے لیے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اچھا میری پہلے بات تو سن لیں شہریار صاحب. مجھے ایسے لگ رہا ہے میں کہیں جنت میں آ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جنت میں کب آئی. نمرا آپ جنت میں ہی ہیں، آپ کو نہیں اندازہ. ہم نے جو میں جنت میں ہی ہوں، یقین کریں مجھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے اپنا پولیٹیکل ایسٹ داؤ پہ لگایا اس ملک کو بچانے کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے. جس طرح 2025 میں ہمارے خلاف ہمارے دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تھا تو 2022 میں یہ بھی ہمارے اوپر حملہ کر رہے تھے. اگر پاکستان نہ ہوتا تو خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا وجود نہ ہوتا. آج شکر الحمدللہ ہم لوگ کم از کم یہاں پہ بیٹھ کے بات تو کر رہے ہیں، اپنا موقف تو رکھ رہے ہیں. لیکن IMF کے چنگل میں جس نے بسایا ہے اس سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی تم شہریار صاحب چلے مان لیے، میں یہ بھی مان لیتی ہوں کہ PTI نے آپ کو IMF کے چنگل میں پھنسا دیا. لیکن آپ دیکھیں انشاءاللہ آگے گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایز آؤٹ کرے گی جیسے جیسے پرائسز ڈاؤن ہوگی. شہریار صاحب ایک سوال میرا بیچ میں ایڈ کیجیے گا پھر میں نے شفقت صاحب کی طرف بڑھنا ہے. اچھا شہریار صاحب میں نے مان لیا، میں بالکل یہ اکنالج کرتی ہوں بات کہ PTI کی بہت ذمہ داری ہے، انہوں نے بہت زیادہ ظلم زیادتیاں کی پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی اور IMF کے چنگل میں پھنسا دیا. پر سر آپ لوگوں نے ان کو حکومت سے یہ کہہ کے نکالا تھا نا کہ ہم لوگ اپنی معیشت کو ودن ڈیز سیٹ کر دیں گے، ودن منتھس کر دیں گے. سر چلے منتھس بھی نہ ہوئے، ڈیز بھی نہ ہوئے، ایئرز گزر گئے، تو کتنے سال مزید چاہیے آپ لوگوں کو IMF کے چنگل سے نکل جانے کے لیے سر؟ نہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں ہم نے کبھی نہیں ٹائم لائن دیا، ٹائم ہم نے کبھی نہیں دیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ جتنا اپنا بیسٹ کر سکیں. اب تو ایک معاشی جو تیسری معاشی عالمی جنگ لگنے جا رہی تھی، ہم نے تو پوری دنیا کو اس بحران سے نکالا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو حالات بنے ہوئے تھے اگر یہ اسی طرح رہتے تو ہمارے تو برے حالات ہو جانے تھے. پاکستان تو اس ٹائم بالکل خدا نہ خواستہ اس جنگ کی وجہ دیوالیے کی طرف چلے جانا تھا. ہمارے جو عسکری اور سیاسی قیادت نے جس طرح اپنا رول پلے کیا ہے پاکستان کو پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام دیا ہے اس کو بھی سراہنا چاہیے. بالکل کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے سر. پاکستان کو اس وقت دنیا بہت سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے. ہارڈ اینڈ فاسٹ ہے، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا لیکن ان کو ریلیف ملے گا. اور جیسے جیسے پیٹرول پرائسز ڈاؤن آئیں گی آپ کے سامنے کہ عوام کو ریلیف ملے گا. کیا آپ مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیں کہ 28 فروری 2026 سے پہلے یہ معاملات تھے، پاکستان اپنے ٹریک کے اوپر آ رہا تھا، یہاں پہ معاملات جو ہے سیٹل ہونے جا رہے تھے، پنجاب کے اندر معاملات سیٹل ہونے جا رہے تھے. یہ تو جو آپ نے ہرمز کی بندش کی وجہ سے پیٹرول پرائسز اوپر گئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ 7 چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ 60 دن کے اندر چیزیں ڈیفائن ہونی ہیں. آپ نے ہرمز جو ہے وہ ایز آؤٹ ہوئی ہے، انشاءاللہ چیزیں اور دنوں کے اندر شفقت صاحب سے پوچھتی ہوں. شفقت صاحب انہوں نے گنوا دی اپنے کچھ پروجیکٹس، اپنی چیزیں کہ حکومت کس طرح سے پرفارم کر رہی ہے بہت اچھا. تو آپ لوگ بھی تو ایک حکومت میں رہے ہیں. میں بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے بڑے ہی تمل سے ان کو سنا ہے تو مجھے بھی یہ سنیں گے. اچھا 2022 میں پاکستان کا قرضہ 42 ارب ڈالر تھا اور آج 87 ارب ڈالر ہے. یعنی کہ جتنا پاکستان بننے کے بعد 2022 تک قرضہ چڑھا تھا، ان وہ ہمیں تو کہتے تھے نا یہ نائل ہیں، اور ان اہل لوگوں نے اور ان تجربہ کار لوگوں نے اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا 4 سالوں میں. ان 4 سالوں میں وہ مجھے وہ بتا دیں جو پروجیکٹ انہوں نے کوئی لانچ کیا ہو اتنا بڑا، یہ قرضہ لے کے کھا گئے.
اس ملک کو دیوالیہ ہمیں کہتے ہیں نا، آپ نے اندھیروں میں اس ملک کو ڈال دیا ہے کہ 42 ارب ڈالر سے آپ نے 87 پہ لے گئے 4 سالوں میں. اس کا کوئی جواب کسی بندے کے پاس ہوگا؟ IMF کی جو رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں، اور ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے. اچھا، میرے بھائی فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیں گے کہ ان پچھلے 4 سالوں میں کیا فیصل آباد کی صنعت کا بھٹا نہیں بیٹھ گیا؟ کیا وہاں پہ جتنے یونٹ سے ان میں سے 50 سے 60% بند نہیں ہو گئے؟ کیا وہاں کی ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے اور یہ یونٹ بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار نہیں ہو گئے؟ کیا شیخوپورہ میں، سیالکوٹ میں جتنے ہمارے انڈسٹریل ایریاز تھے وہاں پہ 60% یونٹ بند نہیں ہو گئے؟ کیا کسان جو ہے وہ روڈ پر نہیں آ گیا ان 4 سالوں میں؟ میں بالکل آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ میں نے PTI کے دور میں جتنا، میں خود ایک کسان ہوں چھوٹا سا، جتنا کسان خوشحال دیکھا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. اور آج جتنا کسان چیخ رہا ہے، جو کہ ملا کے 65 to 70% لوگ جو ہیں وہ زراعت پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ملک میں. تو جتنا کسان چیخ رہا ہے ان کے دور میں، کیا اس سے پہلے کبھی چیخا ہے؟ آپ اس کی گندم نہیں خرید رہے، آپ اس کا گنا نہیں خریدا، آپ نے اس کا چاول نہیں خریدا. تو ہے کہ گندم وغیرہ خریدیں گے نا، جو کسان کے مسائل وہ حل. میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے والی قیمت پہ بھی آج گندم نہیں خرید رہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اور آپ ذرا DAP یوریا ان کے ریٹس دیکھیں تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. کسان اس وقت بالکل بے چاروں لاچار ہو چکا ہے. وہ جتنا اس کی چیز برداشت وہ کرتے ہوئے جتنا اس کا خرچ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی بجائی کا اور جتنا خرچ ہوتا ہے، اس کی جو پروڈکٹ آتی ہے وہ اس سے کہیں کم ہوتی ہے. تو آپ نے وہ شعبہ زندگی مجھے بتا دیں جس میں بہتری ہے. ایک مزدور کے ساتھ آپ نے یہ حال کیا ہے کہ اس کو آپ نے 8500 پہ کھاتا پیتا ڈکلیئر کر دی ہے. تو مجھے صرف ایک شعبہ بتانا ہے میرے بھائی نے کہ یہ شعبہ 5 سالوں میں بدحالی کا نہیں میں صرف اتنا GB کے ساتھ جائیں. مجھے یہ نہ کہیں کہ کوئی بہتری آئی ہو، بہتری تو یہ لا نہیں سکتے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ فلاں جو شعبہ تھا وہ بدحالی کا شکار نہیں ہوا ان 4 سالوں میں، 5 سالوں میں جو ان کے 2022 کے بعد 4.5 سال شہریار صاحب، اس پہ اگر آپ جلدی سے کامنٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے GB کی طرف جانا ہے. یہ بالکل میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. میرے بھائی نے کسانوں کا یہاں پہ بہت جو ہے دکھ درد رویا ہے. میں صرف وفاق کی اگر بات کروں تو کسان زرخیزی منصوبہ جو ہے اس کے ذریعے حکومت 7,50,000 کسانوں کو 300 ارب روپے کے قرض فراہم کر رہی ہے. اسی طرح پنجاب میں اپنا کھیت کی سکیم جو ہے اس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ آلموسٹ مور دین 1 لاکھ لوگوں کو جو 5 ایکڑ سے زیادہ زمین دے رہی ہے اور سبسیڈائز کر رہی ہے اور ساری چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے. ایکوا انڈسٹری کبھی ان لوگوں نے سنا نہیں ہوگا جس کو پروموٹ کر رہی ہے مریم نواز کی گورنمنٹ. یہاں پہ جو فورسٹری جو ہے ہماری انڈسٹری کا اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ شہریار صاحب ایک بات تو بتائیں آپ لوگوں نے پنجاب کا بجٹ پیش کیا حق ہے تنقید کرنا، لیکن پھر انہیں چاہیے کہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہے اس کے مطابق بات کریں. آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب نے 546 ارب روپے کا اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے کٹ لگا کے وفاق کو دیا، اسی وجہ سے دیا ہے کہ جو معاشی اشاریے تھے وہ بڑے سخت آ رہے تھے. شہریار صاحب میں آپ کی سب باتیں مان لیتی ہوں، پنجاب نے اپنا رول پلے کیا ہے. شہریار صاحب میں آپ کی سب باتیں درست مان لیتی ہوں. سر آپ نے ابھی ریسنٹلی بجٹ پیش کیا پنجاب کا بھی، سر اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ عوام کے پیسے سے بنے اور سب کی سرپرائزنگلی، خیر سرپرائزنگ تو نہیں ہے لیکن سر وہ سب کا نام شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز ہے. سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ پروجیکٹس کے نام کسی کے نام سے منسوب کر دیں؟ آپ لوگ یہ PTI کو رونا روتے ہیں کہ یہ لوگ شخصیت پرستی کرتے ہیں، ہر چیز عمران خان سے جوڑ دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی تو برابر کی شخصیت پرستی کر رہے ہیں. وہ تو بجٹ دیکھ کے، پروجیکٹس دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا بس نہیں چل رہا. ڈرائنگ روم کے اندر جائیں گی اور جا کے وہاں پہ بھی لوگوں کے گھر نا ڈرائنگ روم کے اندر جا کے اپنی تصویر لگا دیں گی، کہیں گی میری تصویر لگنی چاہیے ڈرائنگ روم کے اندر لازمی. اچھا نمرا، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ مسلم لیگ نون نے کبھی شخصیت پرستی کی طرف اس طرح ان کو جو ہے سر سب سے بڑی مثال شخصیت پرستی کی میں نے آپ کو دے دی. میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ اس کی مثال یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو اسٹیڈیم بنا وہ کیا عمران خان کے نام سے منسوب نہیں ہے؟ جو یہ ہمارے میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ سر PTI کا غلط تھا، آپ لوگوں کا کیسے پھر درست ہو گیا؟ اگر ان پہ تنقید کر رہے تھے آپ تو ان سے 10 ہاتھ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں نا. ڈیرہ غازی خان کے اندر جو بزدار صاحب نے ہاسپٹل بنایا تھا وہ اپنے باپ کے نام سے منسوب نہیں کیا؟ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو ماننا چاہیے. مریم نواز کام کر رہی ہے پنجاب کے اندر تو اس کا اگر سر عوام کے پیسے سے کام کر کے عمران خان نے غلط پروجیکٹس کے نام رکھے، اگر تو آپ لوگوں نے بھی غلط رکھے. نہیں آؤ
سر یہ عوام کے پیسے سے تو یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے سر, یہ کانسٹیٹیوشنل بھی نہیں ہے, یہ لافل نہیں ہے, ایتھیکل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کرے تو بھی غلط ہے, پی ایم ایل این کر رہی ہے تو بھی غلط ہے. خیر جی بی کی طرف آتے ہیں سر. ایک بار پھر سے پی ایم ایل این کے ساتھ ذرا دھوکہ میں دکھائی دیتا ہے. نواز شریف صاحب خود گئے, ایک بار پھر سے کیمپین کی, بڑے ایکٹیو تھے, لیکن آپ لوگوں کو اینڈ پہ پوچھا ہی نہیں کسی نے, وہ تو پیپلز پارٹی اور آئی پی پی مل گئی. یہ کیا ہوا؟ نہیں جی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, دھوکہ شوکہ کوئی نہیں. ہم نے عوام کے مینڈیٹ کو جو مانا وہاں پہ, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو وہاں پہ عوام نے فیصلہ دیا تھا, بڑے کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے کنگریچولیٹ کیا, اور آئی پی پی نے اور پیپلز پارٹی نے اگر وہاں پہ آج گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ کی ہے تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. ہم اپنا رول پلے کریں گے, ہم اپوزیشن کے اندر ادھر اپنا رول پلے کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے اندر پلے کریں گے. تو اس میں ایسا تو کچھ نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے. جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. مطلب یہ مانتے ہیں کہ پیپلز پاکستان مسلم لیگ نون کی پریزنس نہیں ہے جی بی کے اندر, اور وہاں پہ پیپلز پارٹی ہی چلے گی. لیکن سر ویسے یہ سوال تو آپ آنسر کر ہی سکتے, یہ تو آپ آنسر کر ہی سکتے ہیں نا سر. آپ کی زیادہ ہی سیٹس تھی. 9 سیٹیں تو ہمارے پاس ہیں نمرا. میں کہہ رہا ہوں کہ 30 میں سے 9 سیٹیں تو ہمارے پاس ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی اتنی اگر سیٹس ہیں تو پیپلز پارٹی جب وفاق میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے تو جی بی میں کیوں نہیں بیٹھی؟ ہماری ہیں, ہم لوگ 200 سیٹوں 100 ووٹ سے ہارے ہیں, جو 3 سیٹیں ہماری ہیں. اگر وہ بھی ہمیں مل جاتی تو ہم لوگ 12-13 پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو شہریار صاحب میرا یہی سوال ہے کہ سر آپ کی اگر اتنی زیادہ سیٹس ہیں تو پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے, زیادہ آپ کے قریب ہے, وفاق کے اندر آپ لوگ ایک ساتھ ہیں, تو جی بی میں وہ آئی پی پی کے ساتھ کیوں گئی, آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. یہ ہم لوگ کسی کے دماغ کے اوپر بندوق رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے آنا ہے. انہوں نے بیٹر سمجھا آئی پی پی کے ساتھ جانا, وہ آئی پی پی کے ساتھ گئے. اچھا چلیں گے, یہ سوال شفقت صاحب سے پوچھتے ہیں. شفقت صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف تو جی بی کے اندر کہیں پہ ہے ہی نہیں, چلیں آپ اپوزیشن کے اندر ضرور ہوں گے, لیکن یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد نہ ہونا, اس کی کوئی آپ کو بنیادی وجہ سمجھ آتی ہے؟ اس سارے معاملے میں جو سب سے زیادہ مجھے دکھ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے کہ ان کو جی بی لے جایا گیا اور جی بی میں ان سے تقاریر کروا کے اور آخر میں ان کو ہروایا گیا. تو ایک تو پہلے ان کو کسی وجہ سے, حالانکہ دیکھیں پارٹی کے وہی سربراہ تھے, پارٹی انہوں نے بنائی جیسے بھی بنائی چلائی, لیکن جیتے جاگتے ان کو مائنس کیا گیا اور آخری ٹھپا ان کو لگوایا گیا کہ وہاں لے جا کر اور ان کے مقابلے میں بلاول اور آصفہ بی بی کو جتوا دیا گیا. تو آگے یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ ان کا نہیں ہے, نہ کسی اور کا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ارینجمنٹ کرتے ہیں, جنہوں نے آئی پی پیز کو, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آئی پی پی جس میں ایک سیٹ بھی نہیں جیتی اور 4 آزاد اراکین اس میں شامل ہو گئے, اور پھر اگلی بات سنیے گا کہ ان کو ریزرو سیٹس بھی مل گئیں. ہمیں نیشنل اسمبلی میں سیٹیں کیوں نہیں ملی تھیں کہ بھائی آپ لوگ سنی اتحاد میں شامل ہوئے ہیں اور سنی اتحاد نے کوئی الیکشن نہیں جیتا ہوا, اس لیے آپ کو سیٹیں نہیں ملیں گی. تو وہاں پہ آئی پی پی نے کون سا الیکشن جیتا تھا کہ ان کو سیٹس مل گئیں ریزرو؟ تو دیکھیں یہ پاکستان جو ہے اس وقت لا قانونیت کی اپنی آخری کسی درجے کو چھو رہا ہے. ہوتے ہیں معاملات, چھوٹی موٹی خرابیاں پہلے بھی ہوتی تھیں, لیکن واضح سامنے آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں نا ایک ملک 2 دستور, وہ بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ یہاں پہ وہ یہ فیصلہ آیا کہ نہیں سنی اتحاد کے پاس کیونکہ سیٹ نہیں ہے تو سیٹیں نہیں ملیں گی ریزرو, اور وہاں پہ آئی پی پی کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی, صرف آزاد ہی اس میں شامل ہوئے تھے اور ان کو سیٹیں دے دی گئیں, ان کو حکومت میں شامل کروا دیا گیا. تو یہ ارینجمنٹ شاید مسلم لیگ نون کا اس میں شامل نہیں ہے. یہ وہ ارینجمنٹ ہے جو ان کو شاید کہیں اور بھی سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہریار صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے گیو اپ کیا اپنی جی بی کی حکومت کے اوپر اور پھر بجٹ کے اندر ذرا سیٹلمنٹ کرنی پڑی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں کا یہ پوری دنیا کو پتہ ہے ساتھ نہیں دے رہی تھی بجٹ کے اوپر, اور پھر کچھ لین دین ہوتے ہیں آف کورس, اس کے بعد ہی جا کے چیزیں سیٹل ڈاؤن کرتی ہیں. تو آپ لوگوں نے وہاں پہ حکومت ان کو دی اور بدلے میں یہاں پہ بجٹ کے اوپر ذرا سیٹلمنٹ ہوئی, ایسا ہوا؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہوا. جو وفاق کے اندر پیپلز پارٹی ہماری الائنس پارٹی ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ جو بھی بجٹ پیش کیا گیا وہ اس کو آن کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ان کی کوئی ریزرویشنز تھی, ہماری لیڈرشپ نے اسے ایڈریس کیا اور ایڈریس کر کے ان کی ریزرویشن کو دور کر کے ان کو لا کے جو فلور کے اوپر بٹھایا اور بجٹ پیش کیا. وہ تو اپنی تقاریر کر رہے ہیں, اپنے تحفظات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں, اسے بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور سپلیمنٹری بجٹ کے اندر اس کو جو ہے ایڈریس کر کے انشاءاللہ بجٹ کو پاس کروایا جائے گا. جہاں تک بات ہے, یہ موصوف نے بات کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو لایا گیا. میاں نواز شریف صاحب کو لانے کی کسی میں جرت نہیں ہے, وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ خود آئے ہیں اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم سب اس کو آن کرتے ہیں. وہ وہاں پہ گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ کمپین رن نہیں کی,
وہ ایک جگہ پہ گئے ہیں, ایک وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے پارٹی لیڈر اپنے پارٹی ورکر کے ساتھ ملے ہیں, مل کے واپس آ گئے ہیں. ان کے جو لیڈران ہیں, جو پیپلز پارٹی کے لیڈران تھے, انہوں نے پراپر طریقے سے وہاں پہ کمپین رن کی, 7-8 دن وہاں پہ رہے, وہاں پہ جلسے جلوس کیے, جلسے جلوس کر کے گئے. ہاں ٹھیک ہے, جس بندے نے وہاں پہ کمپین اچھی کی وہ میدان مار گیا, ہم نے پہلے بھی ان کو مبارکباد دیا, ہم اب بھی مبارکباد دے رہے ہیں. اس میں کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ ہونے والی بات نہیں ہے. جہاں تک مصروف نے بات کی کہ ایک پارٹی کے پاس کوئی نہیں تھی, کینڈیڈیٹ نہیں تھا یا ٹکٹ نہیں تھی تو انہیں ملا دیا گیا. اگر ان کے ریزرویشن ہے, سپریم کورٹ کھلی ہے, اس کے دروازے کھلے ہیں, سپریم کورٹ میں جائیں, اپنا جو ہے کون سی سپریم کورٹ میرے بھائی؟ وہ آئینی عدالت ہے, یہ غیر آئینی. سپریم کورٹ جو کہتی تھی گڈ ٹو سی یو, وہی سپریم کورٹ جو کہتی تھی گڈ ٹو سی یو, نہیں وہ چلی گئی. اب آئینی عدالت ہے, اب آئینی عدالت ہے شہریار صاحب, آئینی عدالت ہے جہاں پہ میرا خیال میں جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا رائٹ دیں. اچھا چلیں, کیوں ضرورت نہیں ہے؟ پاکستان کی عدالت ہے, کسی اور ملک کی نہیں ہے. یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ. چلے شفقت صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, ذرا اب کچھ کے پی کے بجٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. وہ کچھ پیش تو کر دیا گیا, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ پیش ہی نہیں کریں گے اور جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی, اور اس حکومت کے ساتھ آپ لوگ, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت کی پریزنس کو مانتے ہیں, اس کو اکنالج کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بجٹ پیش کر دیا, پھر اس کے بعد دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کو مشروط کر دیا گیا عمران خان کی ملاقات سے کہ این اے سی کے اندر جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وفاق کے صوبے اپنا شیئر پیش کریں, تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کسی ڈرافٹ پہ تب تک سائن نہیں کریں گے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. تو وہ کہاں تک پہنچا معاملہ؟ دیکھیں, جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو کے پی کا 5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, اور بڑا اچھا کیا ہے وہاں کا بجٹ پاس کر کے. اچھا, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تھا. جہاں تک وفاق کو پیسے دینے کی بات ہے, ویسے عمران خان سے مشاورت کے بغیر بجٹ آپ لوگوں کا پیش ہوتا ہے, پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا. مشتاق غنی جیسے کچھ کیریکٹرز ہیں جو یہ, یا جو رہنمائے معذرت کے ساتھ, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو حکومت کی ساری باتیں مان لی ہیں, حکومت کے لیے کوئی جو پریشر بلڈ اپ کر سکتے تھے آپ لوگوں نے ان کے لیے وہ بھی نہیں چھوڑا. یہ ٹھیک بات آپ کہہ رہی ہیں, عمران خان صاحب سے مشاورت بہت ضروری تھی, لیکن دیکھیں گورنمنٹ جس سرگرمی پہ آئی ہوئی ہے, ہم ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے جو 5 کروڑ وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ڈیمانڈ رکھی, کوشش کی کہ ملاقات ہو جائے. اب جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے, یہ سویٹ بل ہے صوبے کی کہ وہ وفاق کو کنٹریبیوٹ کرے یا نہ کرے. ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ جائے گا. ادروائز اگر کے پی حکومت کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو پھر یہ سیدھی زیادتی ہوگی خان صاحب کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ, اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے ساتھ, کیونکہ یہاں پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہاں پہ بالکل 164 آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ کلیئر ہے. وہاں میک اے ورڈ ہے کہ مرضی ہے صوبائی گورنمنٹ کی دے یا نہ دے, تو وہاں پہ مرضی اگر اتنی ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں ان کے لیے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پھر خان صاحب سے ملاقات کروائیں. چلیں, دس از دا لیسٹ دیٹ یو آر آسکنگ. شہریار صاحب, آپ حکومت ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب اتنا بڑا جسچر دے دیا, یہ ہمارا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے کہ ہم لوگ وفاق کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور جب اتنا کوآپریٹ کر لیا تو ہماری صرف بنیادی سی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں تاکہ این ای سی والا میٹر یا این ایف سی والا جو میٹر ہے وہ ڈسکس کر لیا جائے. تو کیوں نہیں ہونے دیتے آپ لوگ ملاقات؟ جی نمرا, بات یہ ہے کہ جب تک یہ شخصیت پرستی سے باہر نہیں نہ آئیں گے اس ٹائم تک ان کے جو ہے یہ رویے اگر اسی طرح رہیں گے تو ان کے ساتھ پھر یہی ہوتا رہے گا. یہ پہلے اپنے جو ایڈمنسٹریٹو ان کا رول ہے, جو ان کا صوبائی گورنمنٹ کا رول ہے, وہ اپنا پلے کریں. ان کے لیڈر ہیں, ان کا حق ہے, ان کی ملاقات ہونی چاہیے, اور یہ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, عدالتیں جو فیصلہ دیں گے اس کو آن کریں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتا حکومت کے اندر. اگر انہوں نے اتنا ہی انہیں درد ہے 5 کروڑ عوام کا, تو یہ اپنے صوبے کی عوام کا اگر رائٹ انہیں نہیں مل رہا تو یہ گورنمنٹ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن بدقسمت یہ شخصیت پرستی سے باہر ہی نہیں آ رہے.
یہ شخصیت پرستی کے اسی طرح گھوم رہے ہیں. سر ٹھیک ہے، میں نے ویسے یہ نہیں شہریار کہتا صاحب کہ یہ چیز ملاقات مجھے نہیں ہونی تھوڑی سی چاہیے. سمجھائیے گا بھی، یہ میں سمجھنا چاہتی ہوں. شہریار صاحب یہ چیز مجھے سمجھائیں کہ شخصیت پرستی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ان کی بانی ہیں ان کی جماعت کے، ان کے چیئرمین بھی تھے پہلے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ ہیں وہ آپ نواز شریف کی بات نہیں مانیں گے، شہباز شریف صاحب کی آپ بات نہیں مانیں گے، یا مریم نواز سے آپ مشاورت نہیں کریں گے کسی چیز میں، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے نواز شریف لیٹ سے جیل میں، تو آپ لوگ کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، ہم لوگ اپنی مرضی کریں گے. لیکن ہم لوگ ہمارا بیہیویئر ایسے نہیں تھا. 2019 کے اندر جب ہماری لیڈرشپ کو سب کو اندر ڈال دیا گیا تھا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو باہر نکالنا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ ڈیڈز کریں گے. بھائی ہم نکالا لوگوں ہے نے کبھی کتنی نہیں یہ کہا دفعہ. تھا کہ ہم لوگ عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے. ہم لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کی مجھے خاطر، ٹائم دیجیے. ریاست کی خاطر اپنے کردار کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تھے. کبھی ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہمیں آپ ملاقات نہیں کروائیں گے، بانی سے ملاقات نہیں کروائیں گے تو ہم لوگ جو بجٹ نہیں دیں گے. یہ جو ریاست ہے یہ ان کی مرہون منت نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ پاکستان کی پہچان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ عوام کا ہے، اور عوام جو ہے وہ اپنا حق لینا جانتی ہے اور وہ اپنا حق لے رہی ہے. لیکن یہ تو وہی کلٹ بن کے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلط ہو جائیں ریاست پہ. نہ مسلط ریاست پہ پہلے کوئی مسلط ہوا، نہ اب کوئی انشاءاللہ مسلط ہو سکے گا. چلیں شفقت صاحب نے ٹائم مانگا، اس پہ آپ کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں شفقت میں صاحب؟ تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ عوام نے تو 8 فروری کو اپنا حق استعمال کر دیا. میرے بھائی بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ فیصل آباد سے لے کر سرگودا تک اور سرگودا سے لے کر لاہور تک ہر جگہ پہ عوام نے اپنا حق بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے. لیکن کاش عوام کا حق مان لیا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2019 میں جب ان کے لیڈر جیل میں تھے تو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کسی احتجاج کی. 100 بندے کی، 50 بندے کی اکٹھی ملاقاتیں ہوتی تھیں. وہاں پہ ایک پنچایت لگتی تھی جس میں صحافی ہوتے تھے، جس میں وکیل ہوتے تھے، فیملی کے لوگ ہوتے تھے، پارٹی کارکنان ہوتے تھے. اور پھر جب بیمار ہوتے تھے میاں صاحب تو وہاں پہ 20 ڈاکٹروں کا پینل جا کے چیک کرتا تھا. ان کے ڈاکٹر عدنان جو ہیں وہ تو ہوتے ہی شاید جیل میں تھے، اور پھر جب ان کو ضرورت پڑی ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، ان کو کہا گیا گھر شفٹ کریں، گھر شفٹ کیا گیا، اور پھر ان کے پلیٹلیٹس گرے تو وہ ملک سے باہر چلے گئے ایک 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے، اور پھر سالوں تک نہ آئے. اس لیے آپ پلیز کمپیریزن کرتے ہوئے ذرا چیزوں کو خیال کر لیا کریں. چلیں یہاں پہ شہریار صاحب اگر آپ 30 سیکنڈز میں اپنا کامنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، جواب میں آپ کر سکتے ہیں، مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. جی میں بالکل کومنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی نے یہاں پہ کہا کہ وہاں پہ پنچایت لگی ہوتی تھی. ہمارے وہ رویے نہیں تھے جو آپ کے رویے ہیں. ہم نے کبھی جتھوں کی صورت کے اندر اداروں کے اوپر جو ہے حملے نہیں کیے تھے. ہم نے کبھی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی. ہم نے پاکستان کی خاطر اپنی ذات کے اوپر تو سہ لیا، ہمارے لیڈران نے اپنی ذات کے اوپر تو سہ لیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی. اگر 50 روپے کا آپ کو اسٹامپ یاد ہے تو 50 روپے کا اسٹامپ ہم لوگوں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا، اس وقت کی گورنمنٹ کو لکھ کے دیا تھا، اس نے ہمیں الاؤ کیا تھا. ہم لوگ دیواریں پھلان کے ہاتھوں کے پیچھے چھپ کے نہیں گئے تھے. ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ کی ول سے گئے تھے، اور گورنمنٹ نے ہی ہمیں بھیجا تھا. اور پھر واپس نہیں آئے. کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ جہاں پہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. پھر واپس نہیں آئے. جو آپ کے وزیر اعظم ان سے جا کے پوچھیں. واپس نہیں آئے. پھر لمبی ہوتی جائے گی، میرا وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں کا مجھے جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. نیوز ٹو نائٹ ود سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.